Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन व हज़रात, आज यकीनन हम जानते हैं अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, 5 अगस्त है और अगस्त के अंदर हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मार्का हक़ की कामयाबी का जश्न भी मनाया जाएगा इस दफ़ा, और दोनों जश्न जब मिलेंगे तो यकीनन कौम में हुब्बुल वतनी का जज्बा सरशार होगा और हम अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इजहार और अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार एक साथ मिल के करेंगे और ये पूरा महीना ही जारी रहेगा। लेकिन इस मोहब्बत और ख़ुशी के लम्हों के अंदर हम ये भी जानते हैं कि आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। कश्मीरियों पे मजालिम जो ढाए जा रहे हैं, 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक करके जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो ले लिया गया, जिसके बाद से जुल्म की इंतहाएँ हो गई, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया, गोलियां मारी गई स्ट्रेट। यकीनन जितनी मजम्मत की जाए उसी कम है। लेकिन इस वक्त शिकस्त खुर्दा मोदी परेशान है, और मोदी इसलिए भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो डिप्लोमेसी है वो काम कर गई है, जिसके बाद इंडिया पे मजीद टैरिफ लग रहा है। इंडिया के ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ धमकियाँ दे रहा है, इंडिया रशिया के साथ अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा रहा है, तेल खरीद रहा है उनसे। ये सिचुएशन पूरी हम डिस्कस करेंगे। और आज चूँकि 5 अगस्त भी है तो हम ये भी जानते हैं कि पीटीआई की एहतजाज की कॉल थी। पीटीआई का एहतजाज कहाँ पहुँचा, किस तरह पहुँचा, किसने पहुँचाया, कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, किस तरह ये एहतजाज हो रहा है, इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। वेलकम करूँगा अपने मेहमानों को। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। हमें ज्वाइन करेंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नईम कुरैशी साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं। सारे मेहमानों का बेहद मशकूर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, यकीनन आपकी पार्टी के लीडर को आज कैद में, जेल में इमरान खान को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 साल पहले जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, आप भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आप रिहा हो गए, वो रिहा नहीं हो पा रहे। आज के एहतजाज की क्या सूरत हाल है? क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का एहतजाज आज कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है? एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? रिजवान खानज़ादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब। 5 अगस्त वाकई एक सियाह तरीन दिन है। आज 5 अगस्त भारत की तरफ से कश्मीरियों पे जुल्म का दिन है। 5 अगस्त हाकिम वक्त की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है। 5 अगस्त सियाह दिन मनाने के साथ साथ हम ये भी ना भूलें कि जी हम खड़े कहाँ पर हैं। आज 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, वोटर, सपोर्टर वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के साथ साथ सफ़र भी कर रहे हैं। हमारी बात आपने की, गिरफ्तारी की, बिल्कुल मुझे गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त 2023 इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए कराची प्रेस क्लब से गिरफ्तार किया गया। कराची प्रेस क्लब एहतजाज करने की जगह है, जहां पर एहतजाज किया जाता है, आके रोया और धोया जाता है, बताया जाता है कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। फिर आपने बात की जी पीटीआई का एहतजाज कहां तक पहुंचा। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान के ताजरों से अपील की, पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर से अपील की कि जी आप इस एहतजाज में शरीक हों। एहतजाज क्या था? एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए था। एहतजाज ये बताने के लिए था कि हमारे बानी पीटीआई चेयरमैन लावारिस नहीं हैं, उनके वर्कर, उनके वोटर, सपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं। एहतजाज हमारा कामयाब हुआ है। आपने देखा कि जगह जगह मोबाइलें खड़ी हुई हैं। रात भर हमारे वर्करों के, लीडरों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। अडियाला के बाहर कैंटीनर लगा दिए गए हैं। कल रात से कैंटीनर कम पड़ गए और अडियाला को कैंटीनर के साथ बंद कर दिया गया है। एहतजाज ये नहीं है कि हम रक्षा जलाएंगे। एहतजाज ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे। एहतजाज ये नहीं है कि हम बसें जला देंगे। हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे और हमने रिकॉर्ड कराया है। मीडिया गवाह है, सोशल मीडिया गवाह है, अखबारात गवाह हैं कि एक एक सिंध की यूसी, एक एक गली, एक एक चौराहे पे पंफलेट बांटे गए लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि 5 अगस्त सियाह तरीन दिन है। वाकई ही ये सियाह तरीन दिन है और इसको पूरी जिंदगी मनाया जाएगा कि आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और ये एहतजाज जब तक खत्म नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं। आप बाहर आ गए जेल से, वो क्यों नहीं आ रहे जेल से बाहर? देखें जी, वो जेल से बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि मैं आपको एक चीज वाजा कर दूं
کہ سندھ کے اندر کوئی سیاسی قید نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کا. صرف پنجاب، جتنا ظلم پنجاب میں ہو رہا ہے، جتنے سیاسی ورکر لیڈر پنجاب میں قید ہو رہے ہیں، یہ سارا ظلم جو ہے وہ پنجاب میں کیا جا رہا ہے، اور پنجاب میں ہی اڈیالہ جیل ہے. پنجاب سے جو الیکشن جیتتا ہے وہی وفاقی حکومت بناتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. الاؤ می رضوان صاحب میں گفتگو کو آگے لے کے بڑھوں. مرزا اختیار بیگ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی سر. بیگ صاحب، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، کوئی سیاسی اسیر نہیں ہونا چاہیے. آج عمران خان کو جیل میں 2 سال گزر چکے ہیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کیا ہوا آپ نے دیکھا. آج آپ کی نظر میں کیا ان کی رہائی ہونی چاہیے؟ کیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے؟ یور ویوز آن اٹ بیگ صاحب. یہ طلعت جتوئی صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سندھ میں آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے، ہماری پالیسی بڑی واضح نظریاتی اس بنیاد پر یہ ہے کہ ہم سیاسی اسیروں پہ بلیو نہیں کرتے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ رضوان صاحب نے جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں خود سے اس بات کا ابھی چند لمحے پہلے یہ اعتراف کیا ہے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ زیر حراست نہیں ہے. تو یہ اس بات کو انڈورس کرتا ہے کہ ہم اس طرح کی ونڈکٹیو پالیسی پہ یقین نہیں رکھتے. اب جہاں تک سوال ہے 5 اگست کا، تو 5 اگست کو 2 لحاظ سے میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر 2 سال ہو گئے ہیں اور بانی پی ٹی آئی ابھی تک قید میں ہے، تو وہ تو ان کی پی ٹی آئی کی ٹیم کی ناکامی ہے کہ سب فورم کھلے ہوئے ہیں، عدالتوں کا راستہ ان کے لیے ایکسس ہے، اور ہر چیز یہ انہوں نے استعمال کری. احتجاج بھی کیے، ہوسٹائل احتجاج بھی تھے، گولیاں بھی چلیں، کینن بھی چلیں، اور پھر اس کے باوجود 2 سال کے بعد بھی یہ اپنے لیڈر کو رہا نہیں کرا سکے. If I was to تو ask you a کہیں نہ question, بیگ کہیں صاحب، اس پوائنٹ پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. اس پوائنٹ پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو پیپلز پارٹی نے کیسے کیمپین چلائی تھی؟ کون سے کام کیے تھے جو آپ کی نظر میں آج پی ٹی آئی کو بھی کرنے چاہیے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ مذاکرات کا ڈور بند نہ کریں. خدا کے واسطے پہ کنڈی کھولیں، کھٹکا کھولیں، تالا کھولیں، اور مذاکرات کے لیے کسی سطح کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں سے، ان کی جب بھی باتیں آئی ہیں یہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. میں کہتا ہوں بھائی، اسٹیبلشمنٹ تو حکومت کا حصہ ہوتی ہے. آپ حکومتی پارٹیاں جو ہیں، کولیشن میں جو ہیں، جو کچھ دے سکتی ہیں آپ کو، جو کچھ لے سکتی ہیں آپ سے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے ایک ہلکا سا تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا مذاکرات کا، اور ان کو پوری 6 سیٹیں جو ان کی تھیں، جو ان کی عددی حیثیت تھی کے پی کے میں، وہ سیٹیں ملی ان کو، وہ سینیٹرشپ ملی ان کو. تو ان کو اس بات کو اب آگے بڑھانا تھا، اور یہ احتجاج کی باتوں کو فی الحال موخر کر کے ٹال کے مذاکرات کی طرف آنا ہے. وہی ان کا حل ہے. نہیں تو آپ پھر 3 سالہ برسی بھی بنائیں گے اور 4 سالہ بھی بانی پی ٹی آئی کی قید اور سلسل جو رہے گی. 4 سال مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کم سے کم آنے والے عمران خان جیل میں ہی. نعیم قریشی صاحب، بیگ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. آپ کی نظر میں کون کس کا حصہ ہے، اور پی ٹی آئی کا احتجاج اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے، یا حکومت کو سپورٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. اب تو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ حقیقی معنوں میں حکومت کر رہی ہے، اور سیاسی حکومت تو ایک دکھاوے کی حکومت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایسی بے اختیار حکومت ہے کہ جو ایک قیدی سے ملاقات کروانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کا حصہ ہوتی ہے جب ایک حقیقی جمہوری حکومت ہوتی ہے اور ایک با اختیار حکومت ہوتی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں عملی طور پہ آئین جو ہے وہ معطل ہے، عدلیہ جو ہے وہ معطل ہے. آج جمہوری حقوق کئی پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آتے.
میں بڑی معذرت سے بیگ صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی جمہوریت کی بات کرتی تھی اور جمہوریت کے لیے لڑتی تھی، لیکن آج ایسی صورتحال نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے آئین کش اقدامات، جمہوریت کش اقدامات جتنے ان دونوں جماعتوں نے مل کے کیے ہیں، پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جب سے عمران صاحب نے 5 اگست کی تاریخ کا اعلان کیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. آج پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں یہ بات کہتی ہیں کہ اس ملک میں چیف جسٹس صاحب کا عہدہ ایک نمائشی عہدہ ہے. 26 میں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج بریت کی اور ضمانت کی درخواستیں 6 مہینے سننے سے عدلیہ انکار کر دیتی ہے. اور تو اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد نے کل کیا حکم دیا کہ بلوچستان سے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں احتجاج کر رہی ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گمشدہ بھائیوں کے لیے، اپنے گمشدہ شوہروں کے لیے، اپنے گمشدہ باپوں کے لیے، ان کو بھی اٹھانے کا جو حکم ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے حکم دیا ہے. تو عدالتوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ بن گئی ہیں. اب آزاد عدلیہ اس ملک میں نہیں ہے، اس لیے جمہوری قوتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور اس فاشسٹ حکومت کے خلاف، اس سیٹ اپ کے خلاف، اس ہائیبرڈ سیٹ اپ کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کریں. اس وقت پاکستان کے ہر شخص کی یہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری سیاسی قوتوں کو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص، کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود بھی یہ ساری چیزیں بھگتنی ہوں. 5 اگست 2019 بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے وہ اسپیشل سٹیٹس لے لیا جس کے تحت وہاں آزادانہ کانسٹیٹیوشن ہوتی تھی، آزادانہ قانون بنایا جاتا تھا، ان کی پارلیمنٹ فیصلے کرتی تھی، اور پھر انڈین پارلیمنٹ نے ان کے سارے فیصلے کرنا شروع کر دیے، جس کے بعد پرابلم شروع ہوئی اور پھر کرفیو کا سلسلہ لگا، پھر انٹرنیٹ کی بندش آئی، پھر ظلم کی انتہائیں ہوئیں. آج سوال میرا اپنے مہمانوں سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیسے کرنا چاہیے. And I will start this round from مرزا اختیار بیگ صاحب. بیگ صاحب، ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیسے آواز اٹھانی چاہیے آپ کی نظر میں؟ دل کی بات کیے چلا آپ، اسی لیے ویورز میں بہت مقبول ہے کہ آپ تھینک یو سر. موقع کی بات کرتے ہیں. آج 5 اگست یوم اتصال ہے، اور اس کے سیلیبریشن کے لیے اس میں ہم وہ تمام باتوں کی تجدید وفا کرنے کے لیے آج میں نے اپنے گھر پہ میشال ملک صاحبہ جو یاسین ملک حریت لیڈر ہیں، ان کی وائف ہیں، ان کو بلایا ہے، اور انٹر ایکٹیو سیشن ہے. تمام ڈپلومیٹس کراچی بیس آ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی آ رہی ہے، انٹلیکچوئل آ رہے ہیں، پریس اینڈ الیکٹرانک میڈیا آ رہے ہیں. آپ کو بھی میرے میسج ملا ہوگا انویٹیشن کا. تو یوم اتصال ہم منا رہے ہیں. اس میں ہم بالکل کشمیر میں جو نہتے مجبور ہیں، ان پہ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور جو 5 اگست کو غیر قانونی، غیر آئینی طور کے اوپر جو کشمیر کی حیثیت بدلی گئی تھی بھارت کے آئین میں، انڈیا کے آئین میں، اس کے اوپر ہم نے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ایک مؤثر آواز ہیں ملک کی، شہر کی، ان کو بھی اسپیکر بلایا ہے. اس میں محدین حیدر صاحب ہیں، ہما بکائی ہیں، فیڈریشن کے صدر ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جاوید بلوانی ہیں، اور اس طرح کے تمام لوگ جو انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور نیوٹرل بات ان کی سمجھی جاتی ہے، وہ بھی اس کے انٹریکٹیو سیشن میں. لیکن مین جو ہے وہ اپنا میشال ملک صاحبہ ہیں جو اپنی صاحبزادی کے ساتھ ویسے بیگ آج شرکت کریں گے. فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے قربت کی وجہ سے، آف کورس مودی کے لیے تو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور اب یہی مشکلات بڑھ کے کشمیریوں کے لیے آزادی بن سکتی ہیں سر؟ جی، کشمیر کی آواز دوبارہ جاگ گئی ہے، کشمیر کی آواز دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے. کشمیر کی آواز خود مودی صاحب نے ان ایوانوں تک پہنچا دی ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل میں پہنچا دی ہے، یونائٹڈ نیشن میں پہنچا دی ہے. ابھی میں آیا ہوں، نیو یارک گیا ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں اور نوید قمر صاحب، پارلیمنٹری وزٹ تھی پی جی اے کی ہماری، اور وہاں پہ ہم نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پہ پریزنٹیشن دی تھی. تو آپ یقین کریں
یہ آج کا مسئلہ بن چکا ہے، یہ کل کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کے اوپر بحث، اس کے اوپر سیمینار، اس کے اوپر ورک شاپ، اس کے اوپر کانفرنسز، تھنک ٹینک پہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے بھی یہ یوم اتصال جو ہے یہ اسی لیے منایا ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کی آواز آپ کو پیش کر سکیں، ہم ڈپلومیٹک کمیونٹی جو پورے پاکستان کی کراچی میں بیس ہے تمام ممالک کی، تو وہ اپنی آواز دے سکیں اور اپنا موقف دے سکیں۔ آج ترکی کے کونسل جنرل اور چائنا کے کونسل جنرل دونوں اور سعودی کے کونسل جنرل ہمارے ساتھ اسٹیج پہ ہوں گے اور یہ دونوں انشاءاللہ اسپیچ کر رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک تو ہم نے پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ 5 اگست کو جو یوم اتصال کشمیر ہم منا رہے ہیں وہ اس بار اتنے دھوم سے کریں اور اس کڑی کی ایکسٹینشن ہو جو بھارت اور انڈیا کے تنازع کی وجہ سے کشمیر کو ملا ہے۔ آمین، کشمیر جاگ گیا ہے، آمین، کشمیر کا ایشو جاگ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک میں جو کشمیروں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں، آج کے دن خاموش نہیں رہ سکتے۔ بالکل ٹھیک، آج کے دن ہر اس طرح سے ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے دل کی آواز ان تک پہنچائے گی کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آمین وہ آمین، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے، وہ دن جلدی آئے۔ ہینڈ ان ہینڈ ہم ان کے ساتھ ہیں، آمین، ہمارے اور ان کے ہاتھ۔ علامی سر، نعیم قریشی صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بچپن سے نعرہ لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی کامیاب ڈپلومیسی نے مودی کو پریشان کیا اور وہی پریشانی کشمیر کے کیس کے لیے پازیٹیو ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، بھوک و افلاس سے بچوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جرنلسٹ، ڈاکٹر، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ مسلم امہ فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کر سکی، کشمیر کے لیے کیا کرے گی؟ یور ویوز آن اٹ قریشی صاحب۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ دیکھیے، بھارت کا جو معاملہ ہے، بھارت کی بنیادی طور پہ خارجہ پالیسی جو ہے اس وقت ناکام ہونا شروع ہوئی جب بھارت نے سکھ رہنماؤں کو کینیڈا میں اور امریکہ میں قتل کرانے کی کوشش کی۔ کریکٹ۔ کینیڈا میں تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن امریکہ میں وہ ناکام ضرور ہو گئے۔ اس وقت سے جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئی، یا بھارت ایکسپوز ہونا شروع ہوا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بڑی کامیاب خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں، اور وہ شائن انڈیا کا جو ایک کانسیپٹ لے کے چل رہے تھے، اور جس طرح بہت سارے بھارتی بڑی ٹیک کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز بن گئے تھے امریکہ میں، تو مودی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بدترین ناکامی کا شکار ہو گئی ہے۔ خاص طور سے رشیا سے تیل لینے کا جو معاملہ ہے، آئل لینے کا جو معاملہ، پیٹرول لینے کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے نہ صرف کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ اور لوگ بھی بھارت پہ تنقید کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم یہاں پہ آپ کی بات میں لے کے چلوں تو دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین میں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، لیکن وہ غزہ کے معاملے میں یہ بتانے سے معذور ہے کہ وہاں کتنے لوگ بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اور کس طرح وہاں جو لوگ ہیں وہ بھوک کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہ دوگلی پالیسی جو ہے، یہ ہپوکریسی جو ہے ویسٹ کی، وہ ہمیشہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے تو مسلم امہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ اس پہ بات کرنا بیکار ہے، OIC کی بات کرنا بیکار ہے، اس کا ماتم ہم ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کا معاملہ ہے کہ کشمیر کا یہ ہے کہ دیکھیے، کشمیر میں جب تک ہم کوئی مؤثر پالیسی نہیں اپنائیں گے، ہماری پالیسی جو اتنی مؤثر نہیں ہے، کشمیر میں ہونے والے مظالم کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہم بہت بہتر طریقے سے پیش کرنے میں ناکام ہیں۔ ورنہ آج جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کشمیر کا مسئلہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہے، تو یہ اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جتنا ظلم کشمیریوں پہ بھارت نے کیا ہے، 370 اور 35 ختم کر کے جتنا انہوں نے کشمیریوں کی آزادی کو جس طرح سلب کیا ہے، جس طرح غیر آئینی اقدامات کیے، اس کو بہت پہلے ہمیں بہت شاندار طریقے سے دنیا بھر میں ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، تو بھارت بہت پہلے ایکسپوز ہو جاتا۔ لیکن دیر آئے درست آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کی جو بھی پالیسی ہے، اگر حکومت آج بھی کوئی مؤثر پالیسی اختیار کرتی ہے تو ہم حقیقی معنوں میں کشمیریوں کی مدد کر سکیں گے،
ہم جو ہے وہ نعرے بازی کرتے چلے آ رہے ہیں. 70 سال کے عرصہ بیت گیا ہے، لیکن ہمیں کشمیریوں کی حقیقی مدد کے لیے حقیقی اقدامات کی شدید ضرورت ہے. اور ویل سیڈ قریشی صاحب. رضوان صاحب، آپ کی نظر میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں فیلڈ مارشل صاحب کی تھوڑی تعریف کرنی چاہیے. فیلڈ مارشل صاحب نے معیشت کو سہارا دیا، SIFC بنائی. فیلڈ مارشل صاحب نے اوورسیز انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھایا. فیلڈ مارشل صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈائریکٹ ملاقات کر کے پاکستان کی ڈپلومیسی کو 4 چاند لگائے اور فارن پالیسی کو بھی 4 چاند لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب محنت کریں گے، یقیناً جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو کشمیر بھی، مقبوضہ کشمیر بھی بھارت کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا. رضوان خان زادہ صاحب. 78 ایئرس گزر گئے، کشمیر بنے گا پاکستان. سیاست ہوتی رہی، اسٹیج سجتے رہے، مظاہرے ہوتے رہے، ریلیاں نکلتی رہی. میں تو پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست کو ساری زندگی کہتی ہے کہ سیاہ ترین دن منایا جائے. یہ 5 اگست صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ 5 اگست اب تاریخ بن چکا ہے، ظلم اور زیادتی اور ناانصافیوں کا دن بن چکا ہے. بات رہی جی ڈپلومیسی، تجارت بڑھے گی. ماشاءاللہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 19% ٹیرف پاکستان پر عائد کر دیا ہے، اور ڈپلومیسی کتنی ہم کریں گے؟ ہم لیٹتے ہی جا رہے ہیں، سب کچھ دیتے جا رہے ہیں ہم. اس کے بعد بھی 19% ٹیرف ہمارے اوپر آ گیا ہے. میں امید کرتا ہوں، میں دعا گو ہوں، عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اس ملک کو ترقی دیں گے، اس ملک میں امن لے کے آئیں گے، اس ملک میں جو قوم اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو ختم کریں گے. دیکھیں جی، جب تک آپ کی قوم آپ کی فوج سے قریب نہ ہو جائے، یہ قربتیں جو ہیں، یہ دوریاں یہ ختم نہ ہو جائیں، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں اپنی فوج کے ساتھ، تو وہ فوج مضبوط ہوتی ہے، وہ ملک مضبوط ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج مضبوط ہو، پاک فوج کا سالار مضبوط ہو. اور کشمیر 78 ایئر سے جو ہے ہم آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم پھر لگا دیں گے ایک بار نعرہ کہ جی کشمیر کو آزاد کرایا جائے، لیکن کشمیر کے نام پر سیاست نہ کی جائے. سارے ماحول، بجلی آپ کی کہاں پہنچ گئی، ڈالر آپ کا کہاں پہنچ گیا، ملک میں نہیں ہے. 15 سال سے کراچی کی عوام پانی خریدنے پہ مجبور ہے. ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں، ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں. ڈالر 283-84 روپے کا ہو گیا ہے، اور آپ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پیسے دینے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں. کیوں؟ کہ پاکستانی قوم اللہ سے امید لگاتی ہے، اس کے بعد اپنی فوج سے امید لگاتی ہے کہ ہماری فوج یہ سارے مسائل حل کر دے گی. آمین. رضوان صاحب مجھے اجازت دیجیے، بشیر میمن صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے فرام PMLN. کسی تعارف کے موقع صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. بشیر صاحب 2 چیزوں پہ آپ پلیز کمنٹ کر دیجیے. پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو 5 اگست کو PTI کا احتجاج کیا رنگ لے کر آیا؟ دوسرا، آج ہی کے دن ہم جانتے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے یوم استحصال کشمیر بھی ہے، تو ان کے لیے بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا بشیر صاحب. عرض یہ ہے کہ وہ جو احتجاج کی بات تھی وہ تو میرے خیال میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اور ظاہر ہے وہ جب نظر نہیں آ رہا تو اس پہ کیا کمنٹ کرنا. فیل ہو گیا احتجاج، آپ کہہ رہے ہیں PTI کچھ نہیں کر سکی؟ نہیں، مطلب آپ کو بھی نظر آیا ہوگا، ہے کہیں احتجاج، ہے کہیں کوئی احتجاج ہے. یہ تو مطلب جب نکلتے آڑا اڑی اتنی کرتے، وہ ذرا دیکھ لیں آپ، ہے کہیں پاکستان پورے میں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کشمیر کی بات کی، یہ ہمارا انفنشڈ ایجنڈا ہے انڈیپینڈنس کا. کشمیر بنے کا پاکستان، یہ ہمارا خواہش بھی ہے، یقین بھی ہے، اور انشاءاللہ بنے گا. آمین آمین. اور وہاں کے یہ ہمارے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کیا آپ کو لگتا ہے سر فیلڈ مارشل صاحب کی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے قربت ہے اور کامیاب ڈپلومیسی ہے، دیٹ کوڈ ریزلٹ ان سم تھنگ گڈ فار کشمیر سر؟ ڈیفینیٹلی. جو ابھی انڈیا کے ساتھ جنگ کی بعد جو ہمارا امپورٹنس پتہ لگا ہے دنیا کو، اس کی وجہ سے ہماری فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجی تھی، انہوں نے اور بہترین طریقے سے ہماری مطلب جو ہے وہ ہماری فوج کی سپاہی سے لے کے ایوری بڈی، اور قوم نے ان کا ظاہر ساتھ دیا ہے. قوم نے ان کے لیے دعائیں کی، لیکن انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی میں رکھ کر فیلڈ مارشل صاحب کی اسٹریٹجی پہ عمل کیا،
اور آپ کو پتا ہے رزلٹ یہ ہوا کہ ہماری عزت پوری دنیا میں ہم ایک الگ نظر آتے ہیں. بے شک. جو کہتا تھا کہ انڈیا کی 10 گنا زیادہ بہتر بجٹ ہے اس کا فوج کا, ہم تو مطلب ہم نے تو ان کو ناکو چنے چبوائے اور دنیا نے دیکھ لیا. الحمدللہ. ہم تو صرف ڈھائی گھنٹے لڑے اور پھر اس کو بالکل ایسے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ نقصان کیا اس کا بلینز آف ڈالرز کا. اگریڈ. ان کا جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ تھا وہ ختم ہو گئی اس کی, ابھی وہ اپنی جان چھپاتا پھر رہا ہے. بے شک. مودی جو ہے اپنے اسمبلی کو جواب نہیں دے پا رہا, اپنے لوگوں کو جواب نہیں دے رہا. ان کا میڈیا ایک طرح سے روگ میڈیا مشہور ہو گیا دنیا میں. تو یہ ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اسٹریٹجی نے دلوائی, ان کی دلیری نے دلوائی. بے شک. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہم پر, بے شک. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی. بشیر صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, آئی ایم سوری, لیکن بریک سے واپس آ کے میں اپنے مہمانوں سے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. 14 اگست کے جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں, مارکہ حق بھی جشن ہے, یقیناً 1947 کے بعد ہم نے بھارت کو جس طرح منہ توڑ جواب دیا ہے, اس کی بھی سیلیبریشن ہوگی, اور ان سیلیبریشنز کو ملا کر ہمیں کس طرح کا پیغام دینا ہے, کس طرح پیٹریوٹزم اپنی قوم میں دوبارہ پیدا کرنا ہے, کس طریقے سے سیوک سینس اور سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے اس 14 اگست پہ. خواتین و حضرات, 14 اگست آزادی کا جشن بھی منانا ہے ہم نے. مارکہ حق میں جو ہم نے بھارت کو شکست خوردہ کر دیا ہے اس کا جشن بھی ہم نے منانا ہے, اور ان جشن کو ملا کے ہمیں ایک ایسے طریقے سے سیلیبریشن کرنی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو پیغام جائے. اس پازیٹیو پیغام سے پیٹریوٹزم بڑھے, سیوک سینس بڑھے, سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے احساس بڑھے. گفتگو کرتے ہیں, اور یہ سوال پہلا میں رکھنا چاہوں گا نعیم قریشی صاحب آپ کے سامنے. آپ کی نظر میں ہاؤ شوڈ وی سیلیبریٹ دس 14 اگست کنسیڈرنگ کہ ہم نے بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے مارکہ حق میں, اور یقیناً سوسائٹی کی بہتری کے لیے بھی ہمیں کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے نعیم قریشی صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج نے بھارت کے خلاف جو موجودہ جنگ ہوئی تھی اس میں بہت ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو بدترین شکست سے جو ہے دوچار کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پہلے جنگیں ہوتی رہی ہے بھارت سے, اسپیشلی 1965 اور 1971 میں, بھارت کے لیے یہ بہت بڑی عبرتناک شکست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ایسی کارکردگی کی توقع نہیں کر رہے تھے. پاکستان ایئر فورس کی جو ماہرانہ صلاحیت ہے اس کا انہوں نے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 2 غلطیاں کی, ایک پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی افواج نے بہت شاندار کارنامہ انجام دیا اور بھارت کو بھرپور شکست سے دوچار کیا. اب جہاں تک سیلیبریشن کا تعلق ہے, بے شک ہم سب کا حق ہے, ہم سب کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے, بہت فخر کا مقام ہے کہ ہم جو ہے اس پہ جتنا فخر کریں وہ کم ہے. اور کسی بھی ملک کے لیے, پاکستان جیسے ملک کے لیے بالخصوص جو مختلف ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے, خاص طور سے بھارت جو ہے وہ ہماری دشمنی میں ہمیں معلوم ہے کہ کہیں بھی کسی سطح پہ بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد افغانستان سے بھی بعض اوقات ہمیں اچھا میسج نہیں آتا, حالانکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, لیکن اس کے باوجود جو دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ سب افغانستان سے ہی اس کی طرح اشارے جاتے ہیں. بشیر میمن صاحب, آپ کس طرح 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ ہماری آزادی جس کا تحفظ اس مرتبہ ہمارے افواج نے کیا, اپنی بہتر اسٹریٹجی سے, اپنی بہتر پریپریشن سے, اپنی بہتر ٹریننگ سے. بالکل اب آپ جو کہہ رہے تھے کہ پیٹریوٹزم بڑھانے کی ضرورت ہے, پیٹریوٹزم بڑھانے کی ضرورت نہیں. ہم سارے پاکستانی پیٹریوٹس ہیں. پاکستانی لوگوں کا دل آپس میں ایک ساتھ ہی دھڑکتا ہے. اس میں ظاہر ہے ہر جگہ پہ انشاءاللہ ملی نغمے اور جو ہمارے مارکہ حق میں جو ہماری کامیابی ہوئی ہے, بنیاد مرسوم میں جو ہماری وہ ہوئی ہے, جو ہمیں فتح ملی ہے, ظاہر ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا جس کو کہنا چاہیے فخر تو ہے. آپ نے اپنا گھر سجایا ہے بشیر میمن صاحب ابھی تک جھنڈیوں سے؟ جناب کیوں نہیں جھنڈوں سے نہیں, جھنڈے اور جھنڈیاں دونوں سر. بشیر میمن صاحب تصویر مانگوں گا میں آپ کے گھر کی, ویورز کو دکھاؤں گا ابھی.
بیگ صاحب بالکل۔ بیگ صاحب کی دعوتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان کی سیلیبریشنز بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ بیگ صاحب آپ کی سیلیبریشن 14 اگست کی کیسے ہوگی اور کیا مشورہ دیں گے نوجوانوں کو کہ وہ اس 14 اگست پہ جشن کیسے منائیں؟ دیکھیں اس بار یوم آزادی منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1 اگست سے 14 اگست تک 14 دن مسلسل مختلف ایکٹیویٹیز گورنمنٹ آف سندھ نے بھی رکھی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی رکھی ہیں، اور ابھی مارکہ حق کا افتتاح کیا تھا تو وہاں پہ بھی 14 دن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لائن اپ کی ہیں۔ اس میں قوالیاں ہیں، اس میں مشاعرے ہیں، اس میں علی ظفر وغیرہ کے کنسرٹس ہیں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس بار لوگ دل سے کھل کے 14 اگست اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ پرچم کو لہرانے کا کچھ مزہ ہی اس بار کچھ اور آ رہا ہے، اور پاکستان کو جو افواج پاکستان نے عزت، مان اور شہرت دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو اس موقع پہ جو آپ نے ایک بیچ میں سوال کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے امریکی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، یہ بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں فیصلے ہوئے ہیں کہ اس خطے کا جو ہے وہ شہنشاہ کون بنے گا، اور انہوں نے ہمارے شرائط پہ کہ ہماری چین کے ساتھ بھی دوستی رہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات بحیثیت پڑوسی اچھے رہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہماری اچھے تعلقات رہیں، اس بات پہ وہ تیار ہیں۔ اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ان کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انڈیا آج کل جتنا پریشر میں ہے ایک فیل فارن پالیسی کی وجہ سے کبھی آج سے پہلے نہیں ہوا۔ اینڈ تیسری چیز جو سب سے ضروری ہے کہنے کا کہ اب پاکستان نے آہستہ آہستہ اپنے تعلقات اپنے پڑوسی ممالک جس میں افغانستان ہے، جس میں ایران ہے، اور باقی تمام وہ ممالک جن سے ہمارے تجارتی معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں، اب ہم نے ان کے ساتھ اکنامک ڈپلومیسی ہم کر رہے ہیں۔ رائٹ، ہم سفارتی سطح پہ آج درجنوں ممالک ہمارا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں۔ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے، اکیلا ہو گیا۔ آج ہم اپنے گھر پہ تمام کراچی کے دانشور اور تمام ڈپلومیٹس، سفارتکار اور بزنس کمیونٹی، چیمبر اور فیڈریشن کو لوگوں کو میں نے بلایا ہے۔ آپ کی بھی اس میں انویٹیشن ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور وشال ملک صاحبہ جو ہیں وہ یوم اتصال کے اوپر بھی بات کریں گی، اور ہم یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے۔ بیگ صاحب آپ نے بڑی خبر دے دی ہے مجھے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی اور امریکی صدر صاحب کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ خطے کا شہنشاہ کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ شہنشاہ رکھے۔ ہوگا یہاں کا۔ چلے، بالکل آپ نے بڑی خبر دی ہے۔ رضوان صاحب آپ کیسے منا رہے ہیں 14 اگست سر، اور کیا پیغام دیں گے اس 14 اگست پہ؟ جتوئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف محب وطن پارٹی ہے۔ ہمیں اس طرح نہ پیش کیا جائے کہ جی ہم سب سے الگ ہیں، یا ہم کوئی پاکستان کے خدا نخواستہ ہم کوئی دشمن ہیں۔ جس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، بشیر میمن صاحب نے کہا کہ احتجاج کہاں ہے نظر نہیں آیا، تو مسلم لیگ نون تو سندھ میں ہے ہی نہیں سوائے آپ کے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 14 اگست دھوم دھام سے منائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف قائد اعظم لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، محمد علی جوہر کی تصویروں کے ساتھ بنائے گی۔ پوری کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ پورے سندھ میں نظر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف 14 اگست اس طرح منائے گی کہ آپ سب کو نظر آئے گا ہم محب وطن ہیں، ہم کوئی غدار نہیں ہیں، ہم کوئی ملک دشمن نہیں ہیں۔ جس طرح ہم کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ لوگوں سے محبت کریں، اپنے گھروں سے محبت کریں۔ آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہوں اور آپ دوستیاں کریں ایران سے، چائنا سے، رشیا سے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ راضی کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو راضی کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ایک پوائنٹ بڑی خوشی کی بات ہے، مرزا اختیار بیگ صاحب نے کہا، اور میں جو ہے وہ منیر قریشی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے تجزیہ کیا پی ٹی آئی پر، لیکن پی ڈی ایم یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان نون لیگ جو ہے، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور دیگر جو جماعتیں جو حکومت میں موجود ہیں، ان کو تو پورے سال 14 اگست منانا چاہیے، ان کو پورے سال خوشیاں منانی چاہیے،
کہ یہ فارم 47 پر جیت کر آ گئے ہیں اور یہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے جو ایم این اے اور ایم پی اے کی شپیں دی گئی ہیں تو یہ تو ان کے لیے تو میں کہتا ہوں ان کے گھروں سے، ان کی گاڑیوں سے، ان کے دفتروں سے پاکستان کا جھنڈا اترنا ہی نہیں چاہیے. یہ صبح اٹھیں اور سلوٹ لگائیں، پاکستان کے جھنڈا چڑھائیں، پھر رات کو اٹھیں پھر پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کریں. ان کو پورے سال سلوٹ کرنا چاہیے، پورے سال 14 اگست منانی چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ رضوان خانزادہ صاحب، بہت بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب، بہت بہت اختیار بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میمن صاحب. پروگرام کے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ نصیب کرے جس کا یہ حقدار ہے. آمین. کشمیریوں کو آزادی دے، فلسطینیوں کو ظلم سے آزادی دے. آمین. اور اس 14 اگست پہ ہم یہ عہد کریں کہ اپنی سوسائٹی سے ہر برائی کا خاتمہ کریں گے، چاہے وہ برائی کوئی ذہنی مرض کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرپشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ لٹرنگ کچرا پھینکنے کی شکل میں ہو. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. من حیث القوم اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.